बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गज़ा में कुछ नया हुआ है और कुछ अजीब हुआ है, जिस पर अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने बिल्कुल खामोशी तान ली है। और वहाँ क्या ऐसा हुआ है जिसकी तवक्को नहीं थी, ना अमेरिका को तवक्को थी, ना इसराइल को थी, ना हमें थी, किसी को भी इसकी तवक्को नहीं थी वहाँ जिस तरह के वाक़यात हुए हैं। और ये भी कि कितने हेलीकॉप्टर थे जो गज़ा से इसराइली फ़ौजियों की लाशें उठा उठा कर लाते रहे, और डेल्टा फोर्स अमेरिका की जो एलीट फोर्स है कमांडोज़ की, उसके कितने फ़ौजी इसमें मारे गए। और ये ख़बर भी छुपा ली गई है, लेकिन ज़ाहिर है कतर और तुर्की के ज़राए से जो ख़बरें दस्तयाब होती हैं उनमें छानबीन के बाद जो पता चलता है कि ये सही ख़बरें हैं। और सही ख़बरें इस तनाजुर में ले कि वहाँ जब एक ब्लैक आउट है, इंटरनेट का राब्ता मुनक़ता है, तो बहुत ही छन छन कर इतलात आती है। ये मैं आपको बता दूं कि 100% राब्ता नहीं कटा है। कुछ ना कुछ इंतज़ामात हमास वालों ने या गज़ा वालों ने या तुर्की वालों ने या कतर वालों ने या किसी भी ज़रिए ने गज़ा के अंदर, गज़ा के आसपास के इलाकों में ऐसे कर रखे हैं कि ख़बरें कुछ ना कुछ पहुंच रही हैं। ये जब ब्लैक आउट ख़त्म होगा तो फिर पता चलेगा कि वहाँ कल रात की बमबारी में कितने लोग मारे गए, क्योंकि इस बमबारी की मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि लाहौर शहर का आबादी और रकबे दोनों के एतबार से गज़ा लाहौर का छठा हिस्सा बनता है, जितना यानी लाहौर शहर है इसका छठा हिस्सा। आप तसव्वुर करें कि अगर लाहौर जैसे बड़े शहर पर पूरी रात 100 बमबार तैयारे बमबारी करे, 100, कुछ 10-20 या 5-7 नहीं, 100, तो क्या हाल होगा उस शहर के बासियों का और उस शहर की इमारतों का। तो गज़ा में 100 बमबार तैयारों ने कल रात बमबारी की है, सारी रात बमबारी की है, फास्फोरस के बम भी बरसाए हैं। और लाहौर को कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे लाहौर जितने बड़े शहर पर 600 बमबार तैयारों ने सारी रात बमबारी की हो। इस बमबारी ने तारीख की अब तक की सबसे बड़ी बमबारी को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको इल्म में होगा कि तारीख की सबसे बड़ी बमबारी हिरोशिमा और नागासाकी से भी बड़ी बमबारी जर्मनी के शहर ड्रेसडन में हुई थी, जहां 4 रातों तक बमबारी की गई। दिन को नहीं होती थी, रात को होती थी। 4 रातें, 13, 14, 15, 16 फरवरी 1945। तो इस बमबारी में 9,500 टन बारूद बरसाया गया और 2.5 लाख शहरी मारे गए, कई लाख जख्मी हुए। अमेरिका ने अगरचे बाद में बड़ी बेशर्मी से सरकारी एदाद शुमार जो रिकॉर्ड में दर्ज करवाए, ये थे कि 25,000 शहरी मारे गए। ये एक सिफर उसने उड़ा दिया। जर्मनी के पास जो सारा रिकॉर्ड है वो है कि 2.5 लाख से ज़्यादा अफराद हिलाक हुए। बाज़ लोग तो 4 लाख की गिनती भी बताते हैं, लेकिन 2.5 लाख की गिनती जो है उनके जो भी उनका वो डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम है उसके मुताबिक 2.5 लाख शहरी इस ड्रेसडन के शहर में मारे गए। और ड्रेसडन का जो वो डाउनटाउन सेंट्रल एरिया, सिटी सेंटर जिसको हम कहते हैं, वो सारे का सारा नेस्त व नाबूद हो गया था। और ये तारीख़ की बदतरीन बमबारी थी, क्योंकि हिरोशिमा में आपके इल्म में है कि 1 लाख अफराद हिलाक हुए थे। एटम बम गिरने से जो तबाही हुई उसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, और नागासाकी में इससे कुछ कम मारे गए थे। ये तारीख़ की बहुत बड़ी तबाही थी, और चूँकि एटम बम की थी लिहाजा इसने अव्वलियत हासिल कर ली, और ड्रेसडन का जो अलमिया था वो इसमें दब गया। इससे बड़ी बमबारी, ड्रेसडन से बड़ी बमबारी दुनिया में किसी और शहर पर नहीं हुई। लेकिन गज़ा में 12,000 टन पहले मरहले में गिराया गया और 6,000 टन रात गिराया गया। एक रात में 6,000 टन बारूद गिराया गया, तो अंदाज़ा करें वहाँ क्या सूरत हाल होगी। और अभी वहाँ से जब नेट की पाबंदी हटेगी फिर वहाँ से लाशों का, जख्मियों का पता चलेगा। इस वक्त की जो रिपोर्टें हस्पतालों से, नेट की तस्वीरें, वीडियोस आ गई हैं, जितने भी वहाँ अस्पताल बाकी मांदा बचे हैं सब के कॉरिडोर्स लाशों से अटे हुए हैं। जो अस्पताल बमबारी से बच गए उनकी भी बात कर रहा हूँ कि उनके कमरों में तो छोड़ें, कॉरिडोर्स में लाशें रखने के लिए जगह नहीं है। तो ये तो बमबारी की सूरत हाल थी जिसका अभी सही अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसमें हर किस्म के बम इस्तेमाल किए गए, और ख़ुद इसराइल की रिपोर्टें हैं कि इसमें इसराइल ने अपने असला खाने के सबसे बड़े बम गिराए, सबसे बड़े बम।
اور پوری رات نان سٹاپ بمباری کی ہے 100 جہازوں نے، جبکہ اس دوران میزائل بھی اسرائیلی اڈوں سے گر کر چل کر یہاں اس علاقے میں برستے رہے، جس کی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس شہر کی کھنڈرات میں کیا کچھ ہوا ہوگا۔ اور اس بمباری کا مقصد یہاں ظاہر ریزیڈنٹ جتنے لوگ تو نہیں مر سکتے، اتنے لوگ تو وہاں ہیں ہی نہیں جس علاقے میں بمباری ہوئی ہے، لوگ وہاں سے نکل گئے ہیں، اور جو تھوڑے بہت چند ہزار کی تعداد میں، ان میں سے پتہ نہیں کتنے بچے ہیں، وہ ہسپتالوں میں اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں بھی بمباری ہوئی ہے۔ اصل میں اس کھنڈرات پر بمباری کرنے کا مقصد ان سرنگوں کو تباہ کرنا ہے جن سرنگوں سے حماس والے اسرائیل پر راکٹ ڈالتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے ایک بہت بڑا راکٹ، یعنی ان کے حساب سے بہت بڑا راکٹ، اسرائیلی راکٹوں کا مقابلہ تو وہ نہیں کر سکتے، تو ان کے حساب سے جو ایک بڑا راکٹ تھا وہ انہوں نے پھینکا، اور اسے تل ابیب کی ایک کثیر المنزلہ بلڈنگ پوری کی پوری جل کر خاک ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی نقصان پہنچا۔ اب اسرائیل کے خلاف ایک اور بھی بڑی کارروائی 21 تاریخ کو ہوئی تھی، جس کی تفصیل اب آ رہی ہے، وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے، اس میں 2-3 خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ بمباری کے بعد اسرائیل کے ٹینک اچھی خاصی تعداد میں غزہ کے بالکل درمیان میں، جہاں غزہ کی چوڑائی بہت کم رہ جاتی، وہاں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد وہ مشرقی کنارے سے داخل ہوئے اور مغربی بارڈر تک وہ پہنچ گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہاں لڑائی چھڑی اور 30 سے زیادہ ٹینک تباہ ہوئے، اور سینکڑوں اسرائیلی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ ظاہر ہے حماس والے چھپ کر وار کر رہے تھے، وہ موقع پر پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کی گنتی نہیں کر سکتے تھے کہ کتنے مر گئے ہیں اور کتنے زخمی حالت میں ہیں، لیکن وہاں سے پھر ان کو اٹھانے کے لیے درجنوں اسرائیلی ہیلی کاپٹر آئے، درجنوں کے حساب سے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ہیلی کاپٹر میں کتنی لاشیں اٹھا کر لے جائی جا سکتی ہیں، اور پھر ان سب لاشوں اور زخمیوں کو اٹھا کر وہ وہاں سے نکل گئے۔ پھر جو باقی ماندہ ٹینک تھے وہ بھی نکل گئے، اور اس اتنی بڑی تباہی کے بعد پھر اسرائیل نے اعلان کیا، یہ ایک جھوٹا اعلان تھا اور شرمندگی کو مٹانے کے لیے اعلان تھا۔ انہوں نے کہا، اسرائیل کے ترجمان نے، آپ نے ان کا بیان پڑھ لیا ہوگا، کہ ہم نے تو ابھی تجرباتی مہم کی ہے، غزہ کے اندر زمینی کارروائی تو ہم نے شروع ہی نہیں کی، حالانکہ زمینی کارروائی انہوں نے شروع کی۔ یہ زمینی کارروائی کا پہلا مرحلہ تھا اور اس کے نقصانات ان کو ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حماس والے جیت گئے ہیں، لیکن یہاں یہ بتانے کا مقصد وہ ہے کہ جو کارروائی ہوئی ہے اس کا ذکر کیا جائے۔ اس کارروائی میں اسرائیل کو نقصان ہوا ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اسرائیل کے اندر بہت سارے ٹی وی چینل ہیں، ظاہر ہے وہاں تجارت زیادہ ہے، اشتہارات کی نرخ زیادہ ہے، آڈینس تھوڑی بھی ہو تو تب بھی ان کو اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ تو 2 چینل، ایک چینل کا نمبر 12 ہے، عبرانی زبان میں ہے، اور اس کا وہاں عبرانی میں 12 کو پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، بہرحال اس کا جو انگلش وہ جو لوگو لگتا ہے اس میں چینل 12 اور چینل 14۔ تو چینل 14 نے یہ خبر دی ہے کہ زمینی آپریشن جو تھا وہ مایوس کر رہا، ناکام ہو گیا۔ یہ اسرائیل کے اپنے ٹی وی چینل کی رپورٹ ہے کہ پہلے آپریشن سے اسرائیل کی فوج انکار کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی آپریشن کیا ہی نہیں، ہم تو صرف ابھی جائزہ لے رہے ہیں، لیکن آپریشن انہوں نے کیا۔ اسرائیل کے اپنے عبرانی زبان کے چینل نمبر 14 نے یہ سرخی دی کہ غزہ کے اندر پہلا زمینی آپریشن مایوس کن نتائج کے ساتھ ختم ہوا، اور عبرانی زبان ہی کے چینل 12 نے یہ کہا کہ غزہ کی صورتحال لگتا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گی۔ یہ کچھ عجیب سی بات ہے، غزہ پر اتنی بمباری ہوئی ہے جتنی افغانستان پر نہیں ہوئی تھی، جتنی عراق پر نہیں ہوئی تھی، اور غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، چند میل لمبا اور چند میل چوڑا، اور اس کے اندر 20 لاکھ آبادی ہے، جس میں سے میجارٹی آبادی اب جنوب کی طرف ہجرت کر گئی ہے۔ تو وہاں ایسا کیا ہوا ہے کہ اسرائیل کو آپریشن کے دوران اتنے زیادہ نقصانات کرنے پڑتے ہیں؟ القسام کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس میں اس نے ذمہ داری سے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کا پہلا زمینی حملہ بری طرح ناکام کر دیا ہے، اور ان کے درجنوں ٹینک اور بختر بند گاڑیاں ہم نے تباہ کر دی ہے، ان کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ یہ ان کے ترجمان کا بیان ہے، جس کی تردید اسرائیل کی فوج نے نہیں کی۔ اس کے علاوہ 3 دن پہلے 21 تاریخ کو جو واقعہ ہوا تھا اس کی تفصیلات اب آ رہی ہیں۔ زیکیوم ساحل پر ایک تل ابیب کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے،
لیکن وہاں ایک اصل جو اس کی اہمیت ہے، وہاں ایک فوجی اڈہ ہے، فوجی بیس ہے، اچھی خاصی فوجی بیس ہے۔ اس بیس پر فلسطینیوں کے یعنی حماس کے چھاپہ ماروں نے حملہ کیا، اور یہ حملہ زمین کی طرف سے نہیں کیے گا، یہ انوکھی بات تھی۔ وہ غوطہ خور لباس پہن کر، غوطہ خوروں کا لباس پہن کر سمندر کی طرف سے آئے، بیس میں گھسے، وہاں موجود تمام ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز، ظاہر ہے وہاں کچھ سینکڑوں کی تعداد میں تو نہیں ہوں گے، 10-12 ہوائی جہاز ہو گئی، تعداد انہوں نے نہیں بتائی، کیونکہ وہ آپریشن کر کے فوراً ہی دوبارہ سمندر کے راستے پھر گم ہو گئے اور بچ کر یعنی زندہ سلامت بچ کر چلے گئے، اس آپریشن میں کام نہیں آئے۔ تو جتنے بھی طیارے، ہیلی کاپٹر، بختر بند گاڑیاں، مارٹر، توپیں، جو بھی اسلحہ خانہ تھا، سب کو انہوں نے آگ لگا دی۔ یہ زیکیوم کی ایک بڑی تباہی تھی جس کو اسرائیل کی فوج نے چھپایا، لیکن اسرائیلی میڈیا نے اس کی خبر دے دی ہے، اور اس پر اسرائیل کا اشتعال اور بڑا، جس کے نتیجے میں پھر یہ غزہ کی جو دردناک بمباری، جس نے ڈریسڈن کی بمباری کو مات کر دیا، یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ میرے خیال میں 21 یا 22 تاریخ کا ہے، یعنی آج سے 6-7 دن پہلے کا۔ اس میں امریکہ کے جو ڈیلٹا کمانڈو ہیں، ڈیلٹا کمانڈوز، یہ تقریباً 2 درجن سے لے کر 30 تک، یعنی 25-30 کے درمیان ان کی تعداد تھی کمانڈوز کی، جو غزہ کے انہوں نے ایک علاقے کو ٹارگٹ کیا اور کہا کہ جہاں ہم کمانڈو آپریشن کریں گے اور سرنگوں کے اندر گھس کر اس علاقے کی حد تک ہم کم سے کم یہ حماس والوں کو پکڑ لیں گے اور مار دیں گے۔ اور پھر اسرائیلی فوج باہر کھڑی رہی، ڈیلٹا فورس کے کمانڈو اندر گھسے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ ان پر کچھ اس طرح کے گولے انہوں نے پھینکے، اور کہاں سے پھینکے، کیسے پھینکے، وہ تمام امریکیوں کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے، جس کے بعد امریکی کمانڈو جو دوسرے تھے، جو اس یعنی کمانڈو ٹیم کا حصہ تھے لیکن وہ اندر نہیں گئے تھے، وہ پھر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر وہ امریکہ اب کیا کرتا ہے یہ نہیں پتا، لیکن امریکہ نے اسرائیل کو مزید ہتھیار بھجوانا شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ وہاں اس وقت کی صورتحال ہے۔ تو حماس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے حماس کے ترجمان علی براق نے ایک بیان دیا ہے کہ غزہ پر 3 طرف سے اسرائیل نے زمینی حملہ کیا اور 3 طرف سے اندر گھسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سینٹر کا جو ایریا تھا وہاں گھسنے کے علاوہ انہوں نے شمال کی طرف سے بھی گھسنے کی کوشش کی، کیونکہ 3 طرف تو پھر شمال ہی بنتا ہے۔ 3 طرف سے زمینی حملہ کیا، یعنی ساحل کی طرف سے، شمال کی طرف سے اور مشرق کی طرف سے، 3 طرف سے حملہ کیا گیا، جو ہم نے مکمل طور پر پسپا کر دیا ہے، اور ان کی بے شمار بختر بد گاڑیاں اور ٹینک تباہ کر بہت سی گاڑیاں جلا دی ہیں اور بہت سے فوجی مار دیے ہیں اور بہت سے فوجی مار دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 آپریشن ہوئے زمینی، ایک شمال میں اور ایک سینٹر میں، جہاں غزہ کی چوڑائی اب بہت کم رہ جاتی ہے۔ تو ناظرین، ہم بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایران اور حزب اللہ یہ حماس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ اسرائیل کو انگیج کرنے کا انہوں نے صرف ڈرامہ کیا ہے، اور جو وعدے انہوں نے کیے تھے حماس سے، ان کا مقصد یہ تھا کہ حماس وہ چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا، اس طرح کا مسئلہ تھا۔ ان کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی اور پھر دھوکہ دے گئے، جس کی وجہ سے حماس اکیلی رہ گئی اور وہ مار کھا رہی ہے۔ چنانچہ حماس کے ترجمان غازی احمد نے ایک انٹرویو میں امریکی خبر رساں ایجنسی AP ایسوسیٹڈ پریس، اس کو انٹرویو میں اس نے کہا کہ ہمیں حزب اللہ اور ایران سے ایک یقینی توقع تھی، لیکن ہم مایوس ہوئے ہیں۔ یہ بڑا سفارتی اور ڈپلومیٹک قسم کی زبان میں دیا گیا بیان ہے۔ آپ ان کے الفاظ پر دوبارہ غور کریں کہ ایران اور حزب اللہ سے بڑی توقع تھی لیکن ہمیں مایوسی ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ ایران اور حزب اللہ نے ان سے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ یہ کارروائی شروع کریں، ہم ادھر سے پڑ جائیں گے اور ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، اور حماس نے ان پر اعتبار کر کے اتنی بڑی کارروائی شروع کر دی۔ اس کارروائی کا اب نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس بیان سے گویا کہ حماس نے یہ بات بتا دی کہ ایران اور حزب اللہ نے فلسطینیوں کی کمر میں چھرا گھونپا ہے، خنجر گھونپا ہے، اور اس کی وجہ سے دراصل وہ حماس والوں کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ حزب اللہ اور ایران
اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین، غزہ، مغربی کنارہ اور جنوبی لبنان، ان چاروں علاقوں سے فلسطینیوں کا صفایا ہو جائے، جہاں ان کا کوئی وجود نہ رہے۔ جس طرح شام کو انہوں نے عربوں سے خالی کرا لیا ہے، اسی طرح اس علاقے کو۔ تو یہ ایک لمبی چوڑی گیم ہے جس کے کچھ پہلو بڑے نازک ہوتے ہیں، ہم ان پر بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک سیاست بڑی بے رحم سیاست ہے، اور اس سیاست کا تعلق مسلک سے نہیں ہے بلکہ عرب اور ایران کی کشمکش سے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔